आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिकॉर्ड की गई अपनी पिछली वीडियो में हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के माहौसाल आपकी खिदमत में पेश किए थे। आज की वीडियो में हम रसूल अकरम के जवानी के अदवार में से कुछ अहम वाक़यात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया माश आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल आओ तलाश करें को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप वहां पर पेश की जाने वाली इल्मी और तहकीकी वीडियो से भी मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाजरीन, अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, हल्फुल फजूल ज़माना जाहिलियत में अरबों का बहुत शानदार माहिदा था जो बेसत से कबल और हरब फुजार के कुछ अरसे के बाद सामने आया। सबसे पहले इसकी तजवीज़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दी। ये माहिदा अब्दुल्ला बिन जदआन नामी शख्स के घर पर अंजाम पाया। ये उम्र रसीदा शख्स अशराफ मक्का में से था और शराब नोशी नहीं करता था। इस माहिदे का सबब ये था कि कबीला कुरैश के अफराद कभी किसी अजनबी या उन अफराद के साथ जुल्म रवा रखते थे जिनका मक्का में कबीला या ख़ानदान नहीं होता था। हुआ यूं कि एक दिन यमन के इलाके ज़ुबैद का एक मर्द सामान तिजारत लेकर मक्का चला गया। अमरुल आस के बाप आस बिन वाइल सहमी ने उसका सामान ख़रीद लिया, लेकिन कीमत की अदायगी में इस कदर ताख़ीर की कि उसको थका दिया। यमनी मर्द ने कुरैश से मदद मांगी और दरख्वास्त की कि अपना हक लेने में उसकी मदद करें, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। चुनाचे वो मस्जिद अल हराम के करीब कोहे अबू कुबीस या बकौल दीगर हजरे इस्माइल के करीब खड़े होकर ऊंची आवाज़ से अशआर पढ़ने लगा और कुरैश से इंसाफ मांगा। रसूल अकरम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कुरैश के अकाबरीन और अशराफ में से थे ने सबसे पहले हल्फुल फजूल की तजवीज़ पेश की और लोगों को उसकी दावत दी। उस दावत के बाद कुरैश के बास कबाइल दारुल नुदवा जो कि एक कम्युनिटी सेंटर था में इकट्ठे हुए और उस बात पर कसम खाकर राज़ी हुए कि मजलूम को उसका हक जालिम से लेकर देने में उसकी मदद करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजारे थे कि जब इस पैमान में शरीक हुए। इस माहिदे में ये अज़्म ज़ाहिर किया गया था कि हमेशा हक़ का दिफा करेंगे, मज़लूम का साथ देंगे और ज़िंदगी के मामलात में उसकी भरपूर मदद की जाएगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि हिजरत मदीना के बाद आपने फरमाया कि मैंने अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में एक ऐसे अहदो पैमान में शिरकत की थी कि अगर इस्लाम में भी ऐसे माहिदे की दावत दी जाती तो उसे कबूल कर लेता, और इस्लाम ने उसे मुस्तहकम करने के सिवा उसमें किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं किया, यानी उस माहिदे को इस्लाम ने भी बरकरार रखा। पैगम्बर आज़म इस पैमान का तज़किरा मुसर्रत के साथ फरमाते थे कि अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में होने वाले पैमान में शिरकत से मुझे जो खुशी मिली वो सुर्ख ऊँटों से भी ना हुई। एक और रिवायत में आपने फरमाया, मैं उस पैमान में शरीक था और उसके बदले सुर्ख ऊँट लेना भी मुझे पसंद नहीं। हल्फुल फजूल बनी उमैया और अमरुल आस के बाप आस बिन वाइल सहमी के ख़िलाफ़ था, लिहाजा उसमें अबू सुफियान और बनु उमैया के दीगर अफराद शरीक नहीं थे। अक्सर हदीसी और तारीख़ी मनाबे में इस अमर पर मबनी रिवायात मनकूल हैं कि रसूल खुदा अपनी जवानी के दौरान कुछ अरसा तक गल्लाबानी करते रहे। मसलन बुखारी ने अपनी सही में अबू हुरैरा से रिवायत नकल की है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि खुदा ने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर ये कि उसने गल्लाबानी की। असहाब ने अर्ज़ किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किया था? फरमाया, हाँ। इस रिवायत की नज़ीर हदीस व सीरत की दीगर कुतुब में भी नकल हुई है। शिया मनाबे में भी इससे मिलती जुलती रिवायात मौजूद हैं, ताहम उनकी सनद और मतन पर मामूली नौइयत की तनकीद भी मिलती है। नाजरीन, जनाब खदीजा अपने सरमाए के साथ तिजारत में हिस्सा लेती थीं
تجارت کے لیے آپ خود سفر نہیں کرتی تھیں بلکہ کچھ لوگوں کو اجرت پر مقرر کر لیتی تھیں تاکہ اس زمانے کی بڑی منڈیوں میں جا کر تجارتی سامان کی خرید و فروخت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناب خدیجہ کی درخواست پر اس کام کے لیے رخت سفر باندھا۔ یوں پیغمبر اکرم کی حضرت خدیجہ سے آشنائی کا پہلا عمل یہی تجارتی معاملات تھے۔ بعض کے نزدیک حضرت ابو طالب کی تلقین پر حضرت اور حضرت خدیجہ کے مابین تجارتی شراکت داری قائم ہوئی تھی۔ تاہم ابن اسحاق سے منقول ایک روایت میں ہے کہ جناب خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے انہوں نے یہ عزم کیا کہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں، جس کے لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے کاروان تجارت کے ساتھ ملحق ہو جائیں اور دوسروں سے زیادہ اجرت حاصل کریں۔ ان معاہدوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجرت دوسروں کی نسبت دگنا مقرر ہوئی کہ 2 مادہ اونٹ جرش کے علاقے میں ہر بار سفر کے بدلے یا ایک جوان اونٹ کا معاوضہ طے پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 تجارتی سفر، جن میں سے 4 یمن کی طرف اور 1 شام کی طرف تھا، انجام دیے۔ ان اسفار کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حباشہ، تاریخی منابع کی روح سے حضرت کی سربراہی میں حضرت خدیجہ کے پہلے تجارتی قافلے کے تہامہ کی طرف سفر کی پہلی منزل یمن کا بازار حباشہ تھا۔ حباشہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا ایک بازار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تجارتی شریک صائب بن ابی صائب، سیفی بن عابد اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ہمراہ حباشہ کے بازار کی طرف روانہ ہوئے اور کامیابی سے واپس آئے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم حباشہ کے بازار سے واپس آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ خدیجہ کے پاس چلیں اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب خدیجہ کے لیے اہم ترین تجارتی سفر شام کا تھا، جس کے بعد آپ ان کے ساتھ رشتہ تزویج میں منسلک ہو گئے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اکثر منابع نے صرف اس سفر کے ذکر پر ہی اکتفا کیا ہے اور اسے حضرت کے جناب خدیجہ کے ساتھ تعاون کی ابتدا قرار دیا ہے۔ بظاہر حضرت کا پہلا سفر تہامہ کے بازار حباشہ میں تھا اور شام کا سفر دوسرا یا تیسرا تھا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے علاقے جوش کا سفر بھی کیا تھا۔ ابن شہر آشوب مناقب میں لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات حاصل کی تاکہ ان کے خادم میسرہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام کا سفر کریں اور اس کے بدلے 2 اونٹ اجرت کے طور پر حاصل کریں۔ اور ایک دوسرے مقام پر کہا جاتا ہے کہ رسول خدا 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ شام کے سفر پر تشریف لے گئے۔ دیگر منابع میں آیا ہے کہ جناب خدیجہ نے رسول خدا کے پاس کسی کو بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ ان کے سرمایے کے ساتھ تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کریں۔ اس سفر کے بعد جناب خدیجہ حضور کی معترف ہو گئیں۔ بصرہ، بعض منابع میں پیغمبر اکرم کے تجارتی قافلے کی منزل شام کے نزدیک واقع ایک مقام بصرہ بتایا گیا ہے۔ روانگی سے قبل آپ کے چچاؤں نے اہل کاروان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور اپنا تجارتی سامان فروخت کر دیا اور نیا سامان خرید لیا۔ جرش یمن میں واقع شہر کا نام ہے جو مکہ کی طرف سے یمن کی آبادی کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ خدیجہ نے رسول خدا کی خدمات 2 مرتبہ حاصل کیں کہ وہ جرش کی طرف سفر کریں اور ہر سفر کے بدلے آپ کو 1 جوان اونٹ بطور معاوضہ دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کے سرمایے سے جو تجارتی سفر انجام دیے، اس کے دوران کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہیں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے تو رسول خدا ایک درخت تلے تشریف فرما ہوئے اور نستور نامی راہب آپ کے استقبال کے لیے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور کہا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ پھر اس نے میسرہ کو دیکھ کر کہا، ان کے اوامر و نواہی کی پیروی کرو کیونکہ یہ پیغمبر ہیں اور عیسیٰ نے انہی کی بشارت دی ہے۔ میسرہ خدیجہ کے پاس آئے اور انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے باخبر کیا اور کہا کہ جب میں اور وہ کھانا کھاتے تھے تو سیر ہو جاتے تھے مگر کھانا اسی طرح باقی رہتا تھا۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ نصف النہار میں 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے۔ دیگر منابع میں یہ بھی داستان معمولی فرق کے ساتھ مذکور ہے۔ کتب راوندی نے تجارتی سفر میں پیش آنے والے واقعات بیان کرتے ہوئے راہب کا نام بحیرہ لکھا ہے۔ شیخ صدوق سے منقول ایک دوسری روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بصرہ کی طرف سفر کا ماجرا بیان کیا گیا ہے۔ اس روایت کے مطابق ابو المحیب نامی راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کاروان میں آنے والے اشخاص عبد منات اور نوفل سے آپ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے پیغمبر کو بصرہ کے بازار میں چھوڑا تھا۔ اتنے میں رسول خدا واپس آ گئے اور ابو المحیب نے کہا کہ یہ وہی ہیں اور کچھ دیر تک حضرت کے ساتھ علیحدگی میں ملاقات اور گفتگو کی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے منہدم ہو سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ روایات میں ہے کہ انہی ایام میں ایک رومی جہاز طوفان میں گھر کر شعیبہ جدہ کا قدیم نام ہے کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تختے کعبہ کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ طوفان میں بچنے والوں میں باقوم نامی ایک مصری معمار بھی تھا۔ اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ مکہ میں بھی ایک بڑھئی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں بازاری عورت کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک اونچی ہو گئیں تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہو گیا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسی کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر پہنچے۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھے سے ردائے مبارک اتاری اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اپنی 4 بڑی جماعتوں میں سے ایک ایک نمائندہ چن لیں۔ جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 اشخاص سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لو اور اٹھا کر دیوار تک لے چلو جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب چادر خانہ کعبہ کے پاس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب نے بلا اتفاق احسنت و مرحبا کی صدائیں بلند کیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ تعالی
ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اور ادوار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے سبسکرائب نہیں کروایا تو مہربانی فرما کر اسے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے سبسکرائب کروائیے اور بیل آئیکن پر کلک بھی کروا دیجئے تاکہ آپ اور وہ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں، اور اس طرح سے آپ محمد و آل محمد سلام اللہ علیہم کے علوم کی نشر و اشاعت میں مددگار اور معاون قرار پائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔